अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। ऐसा लगता है कि मुल्क की हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन ये गुत्थी उलझी है या उलझाई गई है? असल कहानी तब खुलेगी जब तमाशा ख़त्म होगा। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ज़फ़र इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज करते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार रखा है। जज ज़फ़र इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़ने के बाद मजा आएगा। इत्तलात के मुताबिक जमान पार्क के करीब 5 अजला की पुलिस और रेंजर्स की 7 कंपनियां अलर्ट हैं और नई हिदायत की मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। जब कह दिया था कि अदालत पेश होऊंगा तो सारा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? उनका कहना था कि मार्च 2021 में आम शख्सियत ने बताया था कि जनरल बाजवा आपको निकालने का फैसला कर चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स एहलकार मेरी गिरफ्तारी के लिए 2 बार मेरे करीब पहुंचे। मुझे कोई शक नहीं गिरफ्तारी के बाद मुझ पर तशद्दुद होगा। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए होने वाले पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसीह कर दी, जबकि अदालत ने पीटीआई को इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से भी रोक दिया है। इसके अलावा आज ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए 20 मार्च तक इमरान खान को मुतल्लिक अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस सारी सूरत हाल कहाँ जा रही है, मुल्क की हालात किस तरफ जाएंगे? मेरे साथ 2 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। रशीद रिजवी साहब, साबिक जज सिंध हाई कोर्ट और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमें ज्वाइन करें कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे। याकूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। याकूब साहब, पुलिस ऑपरेशन बहरहाल 30 साल से ज़्यादा आपकी तवील सर्विस, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो कुछ हुआ, 2 दिन पहले लाहौर में इमरान खान साहब के लोग उनके दिफा में खड़े थे, पुलिस आगे बढ़ना चाहती थी हर हाल में, यही मंजर आपको अब कल दोबारा नजर आ रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है मुझे कि कुछ इसी किस्म की सिचुएशन है। अमीर अब्बास, मैं तो हैरान हूँ। ये मैंने ज़िंदगी में, ये पूरे पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में पहली दफ़ा देखा है। पुलिस ऑफिसर्स को आमतौर पर कोर्ट्स जो हैं वो समन्स और वारंट्स भिजवाती हैं और तमाम पुलिस स्टेशंस के अंदर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर इस तरह के समन्स और वारंट्स बड़ी तादाद में पड़े हुए होते हैं और पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं और जाके उनकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं। और जाके मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि वारंट जारी करने का मकसद ये था कि आपने जाके उनको इतला देनी है कि भाई वो फ़लाँ तारीख को केस के अंदर आएँ, उनका ट्रायल होगा। वो किसी केस में अभी तक इमरान खान कॉन्विक्ट नहीं है, ट्रायल होना है एक कंप्लेंट के ऊपर जो वहाँ पे कोर्ट उसका कि ये जो तोशा खाना का केस है जो मैं सुन रहा हूँ, उस केस के लिए कि जी आपने ये गिफ्ट्स लिए जो तस्लीम करता है वो कि मैंने लिए और मैंने उसकी जो वैल्यू थी जो रूल्स के तहत वो जमा करवाई। और दूसरा ये कि जी ये आपने शायद पहले साल में डिक्लेयर नहीं किए, अगर डिक्लेयर नहीं किए और अगले साल में डिक्लेयर किए तो पहले साल का अगर कोई टैक्स अदा नहीं किया तो ये FBR का मामला बनता है। बाहर सूरत जो भी सिचुएशन है, ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के वारंट्स जारी किए जाएं कि अभी जाके DIG रैंक का ऑफिसर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ जाए, साथ रेंजर्स जाए ताकि उसको लेके आए। उसने बहुत हीनियस क्राइम किया है, उसने टेररिज्म किया है, उसने बंदे मारे हैं और बंदे मारने वाले केसेस का हम रोज़ सुन रहे हैं कि वो रोज़ किसी ना किसी केस में एक्विट हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं बन रहा। लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बुला के मैं समझता हूँ बेइज्जत किया जा रहा है, पूरी फोर्स की वहाँ पे जलगार की जा रही है। और बतौर पुलिस ऑफिसर के मुझे इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट नज़र नहीं आता कि कभी माजी में हो। ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, जो मैं कल ही सुन रहा था TV पे कि उनका भी गुजरात डिस्ट्रिक्ट के अंदर से वहाँ पे किसी कोर्ट ने वारंट्स जारी किए हैं, वहाँ तो कोई पुलिस नहीं गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड क्यों है? ये एक बड़ी ताज्जुब वाली बात है। हम इस मुल्क को क्यों, एक पहले ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इसकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, हम इसको क्यों फेल्ड स्टेट बनाने पर तुले हुए हैं? राइट।
رشید رضوی صاحب، 82 سے زیادہ مقدمات، جن میں سے کچھ مقدمات تو ضرور ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی پبلک آفس ہولڈر کے حکومتی کردار کے بارے میں قائم ہو سکتے ہیں، جیسے توشہ خانہ ہے یا فارن فنڈنگ کا کیس ہے، لیکن میجورٹی آف کیسز وہ ہیں جو عموماً ہر دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت بنائے جاتے رہے ہیں، یعنی دفعہ 144 پہلے نافذ کر دو، پھر اس کے تحت پکڑ لو، تقریر کروا دو، پھر تقریر کے بعد سیڈیشن ایکٹ لگا دو۔ یہ جو اتنے کیسز ہیں، یہ عمران خان صاحب کو فائدہ دیں گے یا حکومت کو فائدہ دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو جعلی کیسز، جھوٹے کیسز، پولیٹیکل نوعیت کے کیسز اور وداؤٹ اینی ایویڈنس جو کیسز بن رہے ہیں، وہ تو آپ یقین کر رکھیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ایک سول سوسائٹی ہے، ایک پڑھا لکھا طبقہ، وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ 75 ایئرس کی ہسٹری میں کبھی گورنمنٹ نے اس انداز سے گرفتار کرنے کی کسی سیاستدان کو کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی پولیٹیشین نے اس انداز سے ریزسٹ نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو سلسلے چلے ہیں گرفتاریوں کے، ایوب خان کے دور سے پولیٹیشینز کے، کبھی حالانکہ وہ پاپولر بھی تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کتنے پاپولر تھے، ان پہ بھی جھوٹے کیسز بنے، بعد میں ثابت ہوا، پھانسی کا کیس بھی کس طرح سے ایک جج کو ون اوور کر کے میجورٹی بنی ہے اور انہیں سزا دی گئی۔ تو اس میں یہ جو پلی لی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی پاپولیرٹی کو جو سول سوسائٹی میں اور پڑھے لکھے طبقوں میں افیکٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کس بات کو ریزسٹ کر رہے ہیں، کس انداز سے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ کسی مجرم کو جان کا خطرہ، اس کو ایگزمپشن دے دو، تو سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سرحد میں تو اتنے واقعات ہیں، اتنے قبائلی جنگیں ہیں اور لڑائیاں ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، اس میں تو پھر ہر آدمی کہے گا کہ میں جاؤں گا کورٹ میں، اور ہوتا رہتا ہے مرڈر۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی لطیف آفریدی صاحب کا کیا مرڈر ہوا، بارو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل۔ تو یہ پلی ایسی ہے کہ کورٹ کبھی اس پہ آپ کو ایکسپشن نہیں دے گی۔ رشید صاحب، یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اگر عدالتیں یا ریاست کسی کو وکٹمائز بھی کرے، تاثر ایسا ابھرے، پھر بھی بہرحال ٹکرانے کا کوئی حل تو نہیں ہوتا، ہر شخص کو، ہر شہری کو ریاست کے سامنے، اداروں اور عدالت کے سامنے۔ انہوں نے ہمیشہ سے کہا دو پاکستان جو ہے نہیں ہوں گے کا اور غریبوں کا، جی، وہ میں ختم کروں گا، اور اب وہ خود ہی کریٹ کر رہے ہیں۔ تو سر جی، یعنی ہر شہری کو عدالت کے سامنے سرنگوں ہونا ہے، چاہے وہ جتنا بھی انوسنٹ کیوں نہ ہو۔ اسی کو رول آف لا کہتے ہیں، اسی کو رول آف لا کہتے ہیں۔ لیکن اب ان کے جو حامی ہیں یا عمران خان صاحب، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارے کیسز ونڈکٹیو جسٹس کے زمرے میں آتے ہیں، صرف مجھے کسی طرح پکڑ کے مائنس کرنا چاہتے ہیں، الیکشن تک مجھے قید میں رکھنا چاہتے ہیں، کیس در کیس، ایک کیس سے باہر نکلوں گا، اگلے تھانے کی پولیس باہر کھڑی ہوگی گرفتار کرنے۔ دیکھیں امیر عباس صاحب، یہ دیکھیں کہ آصف زرداری 9 سال رہے پرویز مشرف کے دور میں قید میں، کون سی سزا ہوئی ان کو، انہوں نے فیس کیا ہے، وہ بھی جیل میں رہے۔ نواز شریف صاحب اور کس بات پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر۔ تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن رشید صاحب، نواز شریف صاحب کی تو 2 کنوکشنز ہوئی نا، ایک تو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، ایک ٹرائل کورٹ سے کنوکشن بھی ہوئی ہے۔ میں سپریم کورٹ کے ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں جی، حالانکہ اس میں کوئی نیشنل ایکسچیکر کے لاس کی بات نہیں تھی، نہیں، بالکل صحیح ہے کہیں سے، لیکن پھر بھی یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ اگر پولیٹیشینز کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ وائلنس میں انوالوڈ ہو کے ریزسٹ کرے، تو پھر تو معاشرہ بہت تباہی کی طرف جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ یعقوب صاحب، جو حالیہ ایف آئی آر ہے، اب حالیہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں حالیہ کسوں کو، کیونکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ شاید آدھا گھنٹہ پہلے کوئی اور درج ہو چکی ہو، جو یہ لاہور والے واقعے کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس میں 19 دفعات لگائی گئی ہیں۔
تو ایف آئی آر آپ پولیس درج کرتے رہی ہے اور آپ ایک دیکھتے رہے ہیں، تو یہ 19 دفعات جس میں 780 بھی ہے، یہ اتنی دفعات لگانے سے عموماً کیس تو خراب کر دیتی ہے پولیس۔ میں یہ جج صاحب آپ بات کر رہے ہیں ان سے، رشید رضوی صاحب سے، ان سے ذرا پوچھنی کہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے کیا آرڈرز ہیں ٹیررزم کیسز کے سلسلے میں۔ 780 کا آپ کہہ رہے ہیں؟ بطور ٹیررزم ایکٹ جو لگانے کے لیے پولیس آفیسرز کو نارملی ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی ہینیس کرائم ہو جائے، مرڈرز ہو جائیں پبلک کے اندر، یا کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، فائرنگ ہو جائے، تو وہ فوری طور پر 780 لگا دیتے ہیں ٹیررزم کا لا۔ کورٹس نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم ان کیسز میں نہیں بنتی۔ جو ٹیررزم کا کیس عمران خان کے خلاف یہ الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر، جس میں وہ خود موجود بھی نہیں تھا، کہ انہوں نے ڈیمانسٹریشن کی تھی اور وہاں پہ کوئی احتجاج کیا تھا، اس کے اوپر ایک ٹیررزم کا اوفینس لگایا گیا۔ میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی فائرنگ بھی نہیں ہوئی تھی، تو ٹیررزم کا اوفینس لگا، اور وہ اوفینس ابھی تک انٹیکٹ ہے، کورٹ نے اس اوفینس کو ختم نہیں کیا۔ اگر اس قسم کی دفعات لگیں گی اور اس قسم کے کیسز بنیں گے، 4 مہینے تو عمران خان اپنے گھر میں، جب اس کو گولیاں لگی ہیں تو وہ پڑا ہوا تھا، اس عرصے میں اس کے اوپر کتنے مقدمے درج ہوئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ تو میں بطور ایک پولیس آفیسر کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے جو رول لے لیا ہے پولیس نے، یہ کوئی ٹھیک اور مناسب رول نہیں ہے۔ پولیٹیکل پریشر ہر دور میں پڑتے ہیں، لیکن ان پولیٹیکل پریشرز کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک پولیس کے ریفارمز کا ایجنڈا لے کے ہم چلے تھے کہ پولیس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، رول آف لا سب کے اوپر برابر لگنا چاہیے، اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں یعقوب صاحب، عمران خان صاحب کے دور میں بھی پولیس کو یوز کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے۔ اس دور میں تو جو کچھ 11 ماہ میں ہو رہا ہے، اسلام آباد پولیس سے لے کے پنجاب پولیس تک سب کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہر دور میں۔ تو یہ خود جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنی سروسز پیش کرتے ہیں نا اچھی لیوکریٹو پوسٹنگز کے لیے، اپنی فیوچر کریئر کے لیے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ نے یوز کیا ہے پولیس کو، ہر پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریشن کو یوز کیا ہے، اور جب جنرل مشرف کا دور آیا تو زمانے میں جب ریفارمز کی بات ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے جو پوائنٹ پولیس آفیسرز نے رکھا وہ ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس تھا، کہ ہمیں نیوٹرل کریں۔ اور جو برطانیہ کے اندر پولیس آفیسرز بڑا کھل کے یہ کہتے ہیں کہ دے آر انڈر دی لا، ناٹ انڈر اینی ایگزیکٹو اتھارٹی، اور وہ اگر نہیں ہوگا، وہ عمران خان کا دور ہو، عمران خان کا دور کے اندر بھی چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کی پوسٹنگز ہوئی تھی اور بہت تھوڑے عرصے تک وہ رہے تھے۔ اس کے زمانے کے اندر بھی ان کو بھی ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جا کے کہتے تھے کہ پولیس والے ہماری بات نہیں مانتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو اقتدار میں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پولیس میری ماتحت ہے، جو میں جائز ناجائز کام کہوں ان سے کرواؤں۔ لیکن بات مقابلتاً ہوتی ہے۔ عمران خان نے کوشش کی تھی کہ کے پی کے اندر قانون پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، اور بہت اس کا بہتر اثر ہوا۔ لیکن خیر بات اور طرف نکل جائے گی۔ پنجاب میں 3.25 سال میں انہوں نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے بجائے پولیس کو مزید پولیٹیسائز کر دیا تھا۔ رشید رضوی صاحب، آخر میں ذرا آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا الیکشن کے اوپر۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ، کانسٹیٹیوشن، لیکن تمام ادارے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ہم نہیں کروا سکتے، اور بالآخر الیکشن کمیشن کہے گا سپریم کورٹ کو ہم نہیں کروا سکتے۔ لیکن کہیں کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ کسی ادارے کی مجبوری کی بنیاد پر الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے۔ ایک دفعہ رائٹلی یا رانگلی تو پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہے، اس کا ہر حال میں 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے، چاہے آپ ڈیفالٹ کمٹ کرنے جا رہے ہیں، چاہے آندھی ہے، طوفان ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ پولیس فوج ہر جگہ مل رہی ہے، اب ان کو بھی تو ریڈ کرنے کے لیے بھی تو اتنی پولیس اور ہیلی کاپٹر دیے گئے ہیں، تو کیوں نہیں الیکشن کے لیے آرمی ابھی سرحدوں پہ تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو کرانا پڑے گا گورنمنٹ کو ہر حال میں، یہ کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے 90 ڈیز، یہ اس سے بچ نہیں سکتے، اور اگر بچے
تو یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ اسٹیبلش ہوگا. آئندہ بھی لوگ اس بہانے ہیلے بہانے سے الیکشن پوسٹ پون کریں گے. اس ملک میں ایک دفعہ کسی کو کرسی مل جائے کسی چیز عہدے کی بھی وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے جب تک اسے چھینی نہ جائے. رائٹ. یہ بڑا اسی $1 ملین اسٹیٹمنٹ آپ نے جو کہی، اسی پہ پروگرام کو یہاں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رشید رضوی صاحب، اور چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس کو کرسی مل جائے وہ کرسی سے اٹھنے کو یا کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، کیونکہ ان کی حکومت پر یہ الزام لگا کہ ان کی پولیس استعمال ہوئی عمران خان کے حق میں اور وفاقی اور صوبائی پولیس کے خلاف. بریک کے بعد خوش آمدید. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کیا گیا. اس دوران کئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے. تاہم بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز کیے جانے والے آپریشن میں پولیس اہلکار عمران خان کی رہائش گاہ کے قریب پہنچے تو وہاں گلگت بلتستان پولیس کے گن مین اور اہلکار بھی موجود تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر پنجاب پولیس پر گنیں تان لیں، جس کے بعد حکام نے رینجرز کو طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان کے پولیس اہلکار اپنی حکومت کے حکم پر لاہور پہنچے تھے. یاد رہے کہ 2020 الیکشن میں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی. اس واقعے کے بعد وفاقی حکومت نے آئی جی گلگت بلتستان محمد سعید کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. وفاقی حکومت نے پولیس سروس کے گریڈ 20 کے افسر علی خٹک کو نیا آئی جی گلگت بلتستان تعینات کر کے فوری طور پر زمان پارک لاہور سے پولیس واپس بلانے کا حکم دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی جی گلگت بلتستان محمد سعید نے زمان پارک سے پولیس کمانڈوز ہٹانے سے معذرت کی تھی. گلگت بلتستان میں انسپیکٹر جنرل پولیس وفاقی حکومت تعینات کرتی ہے اور یہ عمل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے مکمل ہوتا ہے. سابق انسپیکٹر جنرل پولیس افضل شگری سے جب ہم نے معلوم کیا تو ان کا کہنا ہے کہ آئی جی گلگت بلتستان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ماتحت کام کرتا ہے، تاہم اگر وہ کوئی حکم غیر قانونی تصور کرے تو اسے ماننے سے انکار کر سکتا ہے. عمران خان پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا پولیس کے 50 اہلکار سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے تھے. بعد ازاں 27 جنوری کو خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے سیکیورٹی پر مامور ان اہلکاروں کو واپس بلا لیا تھا، جس کے بعد 6 مارچ 2023 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں. اس سارے معاملے کو مسلم لیگ نون اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے نیا بیانیہ تشکیل دے رہی ہے. نون لیگ کے وفاقی وزیر برائے ریلوے اور ہوا بازی سعد رفیق نے عمران خان کو دی جانے والی گلگت بلتستان پولیس سیکیورٹی پر سوالات اٹھاتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان پولیس کے مسلح اہلکار کس قانون کے تحت سابق وزیر اعظم کی حفاظت پر مامور ہیں. زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے جانے والی پنجاب اور اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں پر گلگت بلتستان پولیس نے سرکاری بندوقیں کس کے کہنے پر تانی. خواجہ سعد رفیق نے مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ اور سابق آئی جی گلگت بلتستان کے خلاف مسلح بغاوت اور ریاست میں ریاست بنانے کے سنگین جرم کے خلاف قانونی کارروائی لازم ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیرسٹر خالد خورشید صاحب. خالد صاحب بہت شکریہ. عمران خان صاحب کو آپ نے سیکیورٹی مہیا کی، جس کے اوپر وفاقی وزراء خاص طور پہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف، آئی جی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک مسلح بغاوت کی ہے وفاقی حکومت کے خلاف. ایک تو سب سے پہلے یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. پچھلے 7-8 مہینے سے انہوں نے جو دیکھیں رجیم چینج جو ہوا لاسٹ ایئر میں، اس کے بعد ملک کی جو صورتحال تھی، انہوں نے جو اور ملک کے اداروں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، وہ اس کے بعد یہاں جہاں پہ ان کی جو پارٹی حکومت نہیں تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی. گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے. پچھلے 1 سال سے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی گلگت بلتستان میں حکومت گرانے کی، عدم اعتماد لانے کی اور ایک گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. اللہ پاک کا کرم رہا کہ یہ ہماری حکومت پچھلے 1 سال سے چل رہی. انہوں نے بجٹ بند کر دیا، ڈیولپمنٹ بجٹ بند کر دیا. بجٹ تو بھی 2.5 ارب روپے 8 مارچ کو پرائم منسٹر نے آپ کے لیے منظور کیے ہیں. مل گئے ہوں گے شاید آپ. نہیں، ڈیولپمنٹ کا
وہ ہمارا 18 بلین سے یہ ٹوٹل انہوں نے 4 ارب روپے ہمیں منظور کیے، 4 ارب روپے ہمیں دیے، ایکچولی انہوں نے ہمیں 18 ارب روپے دینے۔ اب یہ مارچ میں ہم آگے 2-3 مہینے ہیں، ہماری تقریباً 100 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو ہے، ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تباہ ہو گیا۔ یہ ہماری اے ڈی پی کا ہے، اور پی ایس ڈی پی میں انہوں نے ہمیں 0 ریلیز کیا، 0، 1 ٹکا انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ تو مطلب جان بوجھ کے گلگت بلتستان کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر یہ گلگت بلتستان کو، ان کو یہ حساسیت کا بھی اندازہ نہیں گلگت بلتستان۔ تو یہ بھی جو چیز یہ کر رہے ہیں نا، انتہائی بدنیتی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پولیس بڑی پروفیشنل پولیس ہے۔ گلگت بلتستان واحد علاقہ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے، لوکل ٹورسٹ تو چھوڑ دیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے۔ گلگت بلتستان کو قانون کا بھی پتہ، ان کو رینجرز کی یونیفارم کا بھی پتہ، ان کو پنجاب پولیس کا بھی پتہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چیف منسٹر جہاں بھی ٹریول کرتا ہے اس کے ساتھ اس صوبے کی پولیس ٹریول کرتی ہے۔ اپنی سیکیورٹی کیبلکیٹ ساتھ لے کے ایک تو میری اپنی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ ہر چیف ایگزیکٹو کسی بھی صوبے میں۔ اب یہ جو پنجاب کے اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، ایپیکس کمیٹی میں جب گئے، ان سے پوچھیں کہ کے پی میں کتنی سیکیورٹی پولیس 100 جوان لے کے گئے تھے، پنجاب سے لے کر گئے، کیئر ٹیکر ہیں یہ۔ میں الیکٹڈ چیف منسٹر ہوں، میرے ساتھ 12 بندے تھے میرے، جو پرسنل آپ کی گارڈ ہوتی ہے وہ تو ہر چیف منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی 3 گاڑیاں پنجاب پولیس کی ایلیٹ کی تھی، روٹ یہ کلیئر کر کے دیتے ہیں، لے کے یہ جاتے ہیں، اور جب چیف منسٹر ادھر پہنچ گیا پیچھے سے ایک شیلنگ انہوں نے سٹارٹ کی واپس۔ جس وقت شیلنگ ہوئی آپ موجود تھے وہاں پہ؟ جی بالکل میں موجود تھا۔ اس کے بعد روٹ کلیئر کرنے کا ہم نے کہا، ہمیں نکالیں، انہوں نے کہا جی روٹ کلیئر نہیں ہے، اور پھر کہا کہ ان کی پولیس نے کیا ہوا ہے۔ وہ پورا کیا آپ بائی ڈیزائن وہاں پر پہنچے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں ہم ہمارے پارٹی چیئرمین، یعنی آپ کو پتا ہوگا نا، عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان کے اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، انہیں پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں پارٹی چیئرمین ہے ہماری، ان کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے پہ میٹنگز ہوتی رہتی۔ میں چیک آؤٹ کر کے نکل رہا تھا اسلام آباد کی طرف، تو ہماری ایک میٹنگ ایشو جو تھا وہ ڈسکس نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر ہمیں بتایا کہ اگر اس کے اوپر آج ہی اگر ہم 15 منٹ بات کر لیتے۔ ہم نکلے تو ایک سائڈ سے پنجاب پولیس کی ایلیٹ ہی ہمارے ساتھ تھی، تو ایک سائڈ سے پولیس نے بند کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم دوسرے سائڈ سے لے کے جائیں گے۔ اب اگر اتنا بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے تو یہ چیف منسٹر کا روٹ کلیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے پچھلے 2 دن پہلے بھی جب یہ ریلی کے اوپر انہوں نے جو کریک ڈاؤن کیا تھا، اس وقت میں پی سی ہوٹل میں تھا، ہم نے جب ادھر جانا تھا، ہماری شیڈیول میٹنگ تھی، تو میں کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، تو جس وقت ملکی صورتحال پہ مشاورت کے لیے بلایا جاتا تو میں جاتا ہوں، جس طرح باقی تمام صوبوں کے جو عہدیدار ہیں، منسٹرز ہیں، فیڈرل میں منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ایون پرائم منسٹر اپنی پارٹی کی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے، تو ہم بھی اپنے چیئرمین کے پاس میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کیا اس بات کی تردید کریں گے اس وقت کہ گلگت بلتستان پولیس زمان پارک پہ ڈپلائے نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی، میں نے کہا نا کہ یہ بدنیتی کے اوپر ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ وہ پولیس آپ کے ساتھ تھی، ڈپلائیڈ نہیں تھی۔ اب یہاں پہ پنجاب پولیس، اسلام آباد کی پولیس ادھر آ کے کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ سچ ٹی وی اور آپ کو چیف منسٹر کی پولیس پروٹیکشن دے رہی۔ اب میرے ساتھ میری پولیس ہے جو میری پروٹیکشن کے لیے، وہ میری پروٹیکشن کے لیے تو نہیں ہے۔ اب ہم ان کو مطلب کیا میں بغیر پولیس کے چلوں؟ مجھے یہ بتائیں مریم نواز کے پاس اس وقت کیا ہوتا ہے؟ 8 ایف سی جوان اسلام آباد کے اسٹرینتھ ان کو دیے، اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس ہے، وہ کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ 2020 میں ہمارے جی بی میں جب الیکشن سے بلاول بھٹو صاحب جب آئے تھے تو 50-60 پولیس سندھ پولیس کے جوان تھے بلاول صاحب کے ساتھ، جو گلگت بلتستان میں تھرو آؤٹ ان کی سیکیورٹی کلیئر۔ مریم بی بی نے بھی کیمپین کی، مریم بی بی کی اپنی پروٹیکشن، اور مریم بی بی کی پروٹیکشن کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو کا میں کہہ رہا ہوں، مریم بی بی کے پاس اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، پتہ نہیں ان کے پاس پولیس تو ویسے ہوگی۔ یہ مجھے بتا دیں کہ جی بی گورنمنٹ نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج ادھر زرداری ہاؤس ہے جو پرائیویٹ ہاؤس ہے، ادھر سندھ کی گورنمنٹ کی پولیس اسلام آباد کے اندر بیٹھی، تو وہاں پہ تو الگ قانون لگتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس پریمیسز کی پروٹیکشن میں۔ یہاں پہ ایک چیف منسٹر کی اس کی اگر سیکیورٹی ساتھ جا رہی ہے یا کسی منسٹر کی سیکیورٹی، آپ کی پولیس نے وہ چاہے آپ کے ساتھ تھی یا ڈپلائیڈ تھی، آپ کی پولیس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ رینجرز یا کورٹ آرڈر کے اوپر آنے والی اسلام آباد یا پنجاب نگران گورنمنٹ کی پولیس کے اوپر ڈائریکٹ
یہ سب جھوٹ ہے، ان کو ایم کر لیں. یہ سب جھوٹ ہے. نہ ہماری پولیس ادھر ڈپلائیڈ ہے اور نہ کسی نے گنے تانی ہے. میں نے کہا جی بی پولیس انتہائی پروفیشنل ہے. مجھے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی جی بی پولیس پہ فخر ہے. تو پھر آئی جی کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں؟ اور میں اس کے اوپر بھی بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو بالکل ایک مسخرہ پنی وہ بندر والی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں یہ چیز مزید برداشت نہیں کروں گا اگر گلگت بلتستان پولیس کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے. گلگت بلتستان کی پولیس ایک پروفیشنل پولیس ہے. اور جس جگہ پہ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ زمان پاک کی طرف جا رہے تھے، تو زمان پاک میں یہ دکھا دیں کہ وہاں پہ تو کیمرے بھی تھے، لوگوں کو موبائل اس سے فوٹیجز بنا رہے ہیں. جب انتہائی سخت شیلنگ تھی اور وہ جو پیٹرول بم کی کہانیاں چلی ان کے فوٹیجز آ رہے ہیں، تو پولیس بھی تو یہ زمان پارک پہ جاتے فوٹیجز دکھائیں، وہاں پہ تو سی سی ٹی وی کے بھی میرے خیال میں کوریج ہوگی. دکھا دیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگر سنیں نا، اگر دکھا دیا ہم ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کیا یہ حرکت تو ہم ایکشن لیں گے. اور میں نے بالکل اس کا پوچھا فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ایکسکیوز کیوں بنایا آئی جی کو تبدیل کرنے کا کہ ہم نے آئی جی کو کہا کہ وہاں سے آپ پولیس کو ریموو کریں، آئی جی نے پولیس کو ریموو نہیں کیا. اس کا مطلب ہے پولیس وہاں پہ ڈپلائڈ تھی. ان کی یہ خواہش ہے کہ چیف منسٹر بغیر پولیس کے ہو. اچھا جی بی کے منسٹرز بغیر پولیس کے ہوں، مریم بی بی کے ساتھ پولیس ہو، پھر ان کے بچوں کے ساتھ پولیس ہو، بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ پولیس ہو، ان کے بچوں کے پاس پولیس ہو. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو بنائی ہوئی ان کی نسل در نسل تک پولیس ہو. لیکن گلگت بلتستان یا کسی ایسے صوبے میں جہاں پہ ان کی گورنمنٹ کی حکومت نہیں ہے، کوئی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں سب سے پروٹوکول ہٹایا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیرسٹر خالد خورشید ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس وقت تک عمران خان صاحب بنی گالہ سے زمان پارک موو نہیں ہوئے تھے، بنی گالہ میں آپ کی پولیس تھی؟ کس میں؟ بنی گالہ اسلام آباد میں آپ کی پولیس تھی عمران خان کے گھر کے باہر؟ بنی گالہ میں ہماری بھی پولیس تھی، کے پی کی پولیس تھی اور آزاد کشمیر کی پولیس. جب اسلام آباد پولیس نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پولیس ریموو کرنی ہے، ہم نے ریموو کر دی. جب 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا، اس لانگ مارچ میں آپ خود موجود تھے؟ میں بالکل موجود تھا. آپ کی پولیس بھی ساتھ تھی؟ تو میں بغیر پولیس کے جاؤں؟ آبویسلی. ہاں. تو کیا اگر ایک پولیٹیکل پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے، آلدو ان کا رائٹ ہے لانگ مارچ کرنا، اس میں اگر ایک اسٹیٹ فنکشنری اپنی فورس کے ساتھ اس میں شریک ہو اور وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی کراس فائر ہو جائے؟ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ لانگ مارچ آپ کا پولیٹیکل حق ہے، تو پولیٹیکل حق ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کلیش نہیں ہونا چاہیے. تو آپ گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں تو نہیں جا سکتے، آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں. اب اس کو کیا آپ نے یہ سوال مراد علی شاہ سے کیا جب وہ بلاول بھٹو کے ساتھ سندھ سے لانگ مارچ پہ نکلے تھے؟ ان سے بھی سوال بنتا ہے. ٹھیک، بالکل بنتا ہے. اب سنیں، کیا آپ نے شہباز شریف کے ساتھ یہ سوال کیا جب وہ شروع میں جو لانگ مارچ جی ٹی روڈ سے نواز شریف کے ساتھ لے کے آ رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ تھے؟ اور میں تو پھر بھی میرا پورٹ فولیو ہے، میرے ساتھ میری سیکیورٹی ہے اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے کہ چیف منسٹر کی پروٹیکشن کریں. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا اب اس کو آپ ایسے ڈیزائن کریں کہ چیف منسٹر کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. چیف منسٹر پولیٹیکل اب سنیں، اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرے گا تو چیف منسٹر کے ساتھ پولیس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی. اور اب کیا پھر وہ پولیس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی اور چیف منسٹر کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا وہ پولیس جواب دہ ہوگی؟ کیونکہ اس سیکیورٹی کی پرائم کسی بھی صوبے کی جو چیف منسٹرز کی جو سیکیورٹی، اس کی پرائم رسپانسبلٹی چیف منسٹر کی پروٹیکشن ہے. یہ صاحب اگر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یا زمان پارک میں عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے جو پولیس کوشش کر رہی تھی، اگر وہاں پہ کراس فائر ہو جائے، اگر وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی فورسز رجسٹ کریں، اس کو یوز آف فورس کریں، وہاں آپ کی پولیس کے ساتھ کوئی ریزسٹنس ہو جائے، تو پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ چھوٹے صوبے کے اوپر وفاق نے الغار کر دی. دیکھیں بات یہ ہے کہ رات کو جب یہ چیزیں تھیں تو انہوں نے چیف آئی جی کے اوپر بڑا پریشر ڈالا. آئی جی نے کہا سر یہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں وہ کر رہے ہیں اور ان کو بڑی اس کے اوپر تکلیف ہے، تو ہم آپ کی سیکیورٹی سائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر میری سیکیورٹی کیوں ہٹائی جائے؟ سب چیف منسٹرز کی سیکیورٹی ادھر. ان کی تسلی کے لیے میری جو سیکیورٹی تھی وہ میرے ساتھ نہیں تھی. میرے جو پنجاب کے جو میرے ساتھ ایلیٹ تھی، ان فورس تھی، ان کی گاڑیوں کے ساتھ کوئی مطلب میرے خیال میں 4-5 کلومیٹر دور زمان پارک سے ادھر کھڑی ہوئی تھی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کلیش ہو ہی نہیں سکتا
کیونکہ جی بی پولیس ایک پروفیشنل پولیس ہے، ان کو کورٹ آرڈرز کا بھی پتہ ہے، ان کو یونیفارمز کا بھی پہچان ہے، ان کو ٹیریٹری کا بھی پتہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ بتا دے صرف کہ جی چونکہ آپ جی بی کی ٹیریٹری سے باہر آئیں تو آپ اپنے چیف منسٹر کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. اب سنیں نا، یہ بھی حسن اتفاق تو نہیں ہو جاتا ہو یا ہو ہر دفعہ کہ جب بھی عمران خان صاحب کو پکڑا جانے لگے تو یا وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں پہ موجود ہوں یا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہاں پہ موجود ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اگر عمران خان کو پکڑنے کی بات ہے تو یہ بھی عجیب و غریب اتفاق ہے کہ دنیا بھر کے ٹاپ کے سیلیبریٹی، ٹھیک ہے نا، اور جو بندہ امن کی بات کرتا رہا ہے، جو یو این کا میرے خیال میں 8-10 جو لائف ٹائم ایمبیسڈرز ہیں ان میں سے ایک ہے، جو آپ کی مسلم امہ میں جو سب سے بڑی اس وقت اگر کسی 1-2 لیڈرز کو جس کی ریکگنیشن ہے اس میں سے ایک ہے، جو دہشت گردی کی ہمیشہ سے مخالفت کر رہا ہے، جو پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، اس میں اس کے اوپر 80 کیسز ہو جاتے ہیں. ٹھیک، کیا یہ حسن اتفاق ہے؟ یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے. 80 نہیں، اب تو زیادہ ہو چکے ہیں. اب تو زیادہ 88 کے بغاوت کے مطلب، اور جو ہمارے ورکرز مارے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر بھی عمران خان کے اوپر جو پرسوں عمران خان پر ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں 19 دفعات لگائی گئی ہیں. یہ بھی شاید اپنی نوعیت کا ایک انوکھا 25 لگا دیں. مطلب جب آپ نے مذاق ہی کرنا ہے آئین اور قانون کا تو پھر آپ کھل کے مذاق کریں. آخر سوال آپ سے، اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں جو کہ حالات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں تو آپ کا بطور چیف منسٹر اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، میں چیف منسٹر پبلک کے ووٹ سے، اور پبلک نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا. میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی ہوں، اس کے علاوہ ریجن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. ہم کسی صورت میں آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہیں اور کسی بھی صورت میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہم ہٹیں گے نہیں، چاہے یہ ہمیں کتنا ڈرائیں، جتنا پریشر ہم پہ ڈالیں گے، ہم عمران خان سے یا پارٹی لیڈر سے نہیں ہٹیں گے. پی ٹی آئی، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے انصاف کی جنگ لڑ رہی ہے، رول آف لا کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ جتنا آئین اور قانون کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، آپ ضلع شاہ کی ایف آئی آر دیکھیں، یہ کسی ملک میں ہوتا نا، یہ اگر یو کے میں ہوتا یا یو ایس اے میں ہوتا تو آپ سوچ نہیں سکتے ان آفیسرز اور ان عہدیدار اور ذمہ داران کے ساتھ کیا حشر ہوتا. یہ تو موکری ہے اسٹیٹ اور ملک کی، گورنمنٹ کی، یہ مذاق ہے. یہ اگر کوئی ایک غیرت مند آدمی اس معاشرے میں ہے اور اس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے تو یہ اس کے منہ پہ ایک زناٹے دار تماچا ہے جس حساب سے یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ اس پورے سسٹم سے یہ انکاری ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیرسٹر خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال چونکہ وفاقی حکومت اس وقت گلگت بلتستان پولیس آئی جی سابق اور چیف منسٹر کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہی تھی، ہم چاہتے تھے کہ چیف منسٹر اپنی زبان سے بتائیں کہ اصل صورتحال ان کی نظر میں کیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی.